नाज़रीन, ईरान से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि ईरान ने तारीख में पहली बार अंडरग्राउंड नेवल बेस पहली बार वो सामने लेकर आए हैं। ये ईरान की जदीद टेक्नोलॉजी और एक बड़ी डिफेंस पावर होने का एक सबूत सामने आया है। ईरान ने अंडरग्राउंड नेवल बेस अनवील की है। साथ स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के ऊपर ईरान की बड़ी जंगी मशकें जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ लेबनान से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। लेबनान में नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि वो इजरायली फौज को विड्रॉल नहीं करने जा रहा है। संडे को ये विड्रॉल होना था, लेकिन नेतन्याहू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो विड्रॉल नहीं कर रहा। मुआहदे की खिलाफवर्जी का ऐलान नेतन्याहू ने कर दिया है। हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया है कि वो मिलिट्री एक्शन लेंगे। हिजबुल्लाह ने अनाउंस कर दिया है कि वो मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो लेबनान का जो क्राइसिस है, जो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, अब एक बार फिर बड़े फाइनल और डिसाइडिंग मोमेंट के ऊपर इस वक्त आ गया। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया मुतहरिक हुआ है लेबनान के अंदर अगेंस्ट रेजिस्टेंस। एक तरफ इजराइल है, एक तरफ अरब स्टेट्स हैं और दरमियान में रेजिस्टेंस है। तो ये यहां पर क्या सिनेरियो बन रहा है, गजा से ताज़ा तरीन जो खबरें हैं वो क्या सामने आ रही हैं, और इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज नाज़रीन करते हैं, ईरान से बड़ी गैर मामूली खबर सामने आई। इससे पहले तो एक ट्रंप की जो स्टेटमेंट है वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी हुई है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ जो है वो कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा, जिस पर नेतन्याहू और इजरायली लॉबी को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, क्योंकि वो हमेशा से ईरान पर हमला करना चाहते थे और ट्रंप का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ने आकर बिल्कुल उनकी तवक्कुआत के बरअक्स जो है वो ये डिसीजन लिया है। दूसरी तरफ ईरान से जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी इजराइल को बहुत परेशान कर रही हैं। ईरान की पावर इस हद तक बढ़ रही है। ईरान ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यानी ईरान से मुराद इस्लामिक रजीम ऑफ ईरान, हम 1979 के बाद की बात करते हैं। इससे पहले वाला जो ईरान है वो तो इजराइल और अमेरिका का इत्तेहादी था ना। तो ईरान ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अंडर वाटर एक नेवल बेस इसको अनवील किया है, और इसने हैरान कर दिया है नेटो को, अमेरिका को और इजराइल को कि ईरान की जो पावर है क्या वो इस हद तक पहुंच चुकी है। यानी ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का ये मुजाहरा है। 500 मीटर पानी के नीचे जो है ये नेवल बेस है, और यहां से वो कह रहे हैं कि हम बड़े ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। जरा देखिए, रॉयटर्स इसको कंफर्म कर रहा है। ईरान अनवील्स न्यू अंडरग्राउंड नेवल बेस amid tension with US and Israel. Iran released a short video of the base showing their drone speedboats. These boats can launch cruise missiles and evade enemy radars. Iran said the base can take on enemies big or small. यानी इसी बेस में स्पीड बोट्स भी उनके पास मौजूद हैं जो मुख्तलिफ ऑपरेशन करने की सलाहियत रखती हैं। यानी इसी अंडर वाटर जो नेवल बेस है, यहां से वो स्पीड बोट्स जो है वो उनको लॉन्च कर सकते हैं। आपने स्पीड बोट्स का कुछ मुजाहरा जो है वो यमन जब हमले कर रहा था तो उस वक्त आपने देखा था खुद कुछ ये कश्तियां, ये स्पीड रोबोट बोट्स भी इनको कहा जाता है, वो अंडर वाटर ही इसको लॉन्च कर सकते हैं और मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि टेक ऑन एनिमी बिग और स्मॉल, तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ नाज़रीन, खबर यह है कि ईरान ने जंगी मशकें शुरू कर दी हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के ऊपर। ये काफी अनयूजुअल खबर है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के ऊपर जंगी मशकें शुरू की गई हैं, और यहां पर जो वेस्टर्न मुल्कों के जहाज हैं उनको बाकायदा कहा जा रहा है कि वो सर्टन पाथ लें, यानी उनको रोका जा रहा है और उनको अपना रास्ता तब्दील करने के बारे में भी कहा जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है। ईरान हैज स्टार्टेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस to control the flow of ships in the Strait of Hormuz. Western ships are reporting that they are being asked by the Revolutionary Guards to take on certain routes. Western मुल्कों के जो जहाज हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको बाकायदा तौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर रोका जा रहा है और उनको ऑर्डर किया जा रहा है कि वो फलां वाला रूट जो है उसको लें। तो ये एक बड़ी गैर मामूली बात है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, सबसे ज्यादा नाजुक पॉइंट है। वहां पर ईरान ने बकायदा जंगी मशकें भी शुरू कर दी हैं। IRGC के जो चीफ हैं उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। उनका कहना है कि इजराइल को इबरतनाक शिकस्त गजा में हुई है, और देखिए सीज फायर होने के बाद भी इस वक्त खबरें इजराइल से ये आ रही हैं कि इजरायली ऑफिसर्स मुस्ताफी हो रहे हैं, सर्विसेज छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगर इजराइल फातेह होता तो कभी भी इजराइल, भाई जब फातेह है तो फिर जश्न मनाएगा, फिर इजरायली ऑफिसर्स और कमांडर्स ये छोड़कर क्यों भागेंगे।
تو یہ سب سے بڑا انڈیکیشن ہے کہ اسرائیل کو عبرتناک شکست اس جنگ کے اندر ہوئی ہے. ریزگنیشن آف دا اسرائیلی آفیشلز signals defeat in Gaza war. The chief commander of the Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps highlighted that recent developments reaffirm the principle that good triumph over evil. جو غزہ میں جنگ ہوئی ہے اس نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ حق ہی باطل کے اوپر غالب آتا ہے. غزہ کی جنگ نے یہ ایک بار پھر دنیا کے اوپر ثابت کیا ہے کہ یہ جو یونیورسل اصول ہے جو کئی ہزار سالوں سے چلا آ رہا ہے، جب سے ہیومن ہسٹری کو ہم جانتے ہیں تب سے یہ اصول چلا آ رہا ہے کہ ہمیشہ حق ہی باطل کے اوپر فاتح ہوتا ہے، چاہے باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. غزہ کی جنگ نے ایک بار پھر دنیا کو یہ واضح طور پر دکھایا ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں تو لیبنان سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. لیبنان کا سیز فائر ختم ہونے کو ہے، اسرائیل کو وڈرا کرنا ہے، لیکن نتن یاہو نے پریس کانفرنس کی ہے اور آفیشلی نتن یاہو نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ لیبنان سے وڈرا نہیں کرے گا، یعنی اسرائیل لیبنان سے وڈرا نہیں کرے گا. نتن یاہو says Israel will not complete full withdrawal from Lebanon by Sunday deadline. یعنی کل سنڈے ہے اور سنڈے کی ڈیڈ لائن تھی. اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ اسرائیل کو وڈرال کرنا تھا، لیکن نتن یاہو نے انکار کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے اور بڑا فائنل اور ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے کہ لیبنان کی ایک بھرپور جنگ ہوئی ہے، پھر سیز فائر ہوا اور اب اس سیز فائر کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہونے کو آ رہا ہے. تو آگے معاملات کس طرف چلیں گے؟ یعنی سنڈے کے بعد ہم ایک ایسی سچویشن کے اندر ہوں گے جس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں باقی بچا ہوگا. تو اس کے بعد پھر صورتحال کہیں بھی جا سکتی ہے. ابھی اس وقت تو ایک ایگریمنٹ ہے اور حزب اللہ اس کی پاسداری کر رہی ہے، لیکن منڈے والے دن کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیے حزب اللہ نے اٹیک کا اعلان کیا ہے اور اسرائیلی میڈیا اس بات کو کس طرح سے کوٹ کر رہا ہے. حزب اللہ اسٹیٹمنٹ that if we do not withdraw we will go back 40 years must be taken seriously. اب یہ اسرائیلی میڈیا کا بیان ہے. حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہم ایسا حملہ کریں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ 40 سال پیچھے چلا جائے گا. اتنی تباہی، مطلب ایسا بڑا ہم حملہ کریں گے. تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اگلی جو خبر ہے لیبنان ہی کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈائمنشن اس وقت دیکھنا ضروری ہے، اور وہ ڈائمنشن ہے کہ عربز، جس میں سعودی عربیہ ڈیفینیٹلی لیڈ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے پھر یو اے ای ہے، کویت ہے، بحرین ہے، یہ سارے مالک ان کے ساتھ ہیں. تو سعودی عربیہ کے کیا انٹرسٹ ہیں لیبنان کے اندر، اس کا بھی براہ راست تعلق ان سارے معاملات کے ساتھ ہے. دیکھیں، ونس اپون اے ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کچھ ہی سال پہلے جب ایران اور سعودی عربیہ کی کولڈ وار جاری تھی، تو یہ کولڈ وار جب بہت سارے ممالک میں لڑی گئی تو لیبنان بھی اس کولڈ وار کا بیٹل فیلڈ تھا. سعودی عربیہ یہ چاہتا تھا کہ لیبنان جو ہے وہ ریزسٹنس کے انفلوئنس سے نکل جائے، حزب اللہ کے انفلوئنس سے نکل جائے، حزب اللہ کو وہاں پر کسی طریقے سے شکست دی جا سکے. ٹھیک ہے، یہ سارا ایک ناؤن اور اسٹیبلش ہسٹری ہے جو اس بارے میں جو لوگ جانتے ہیں. تو یہ ابھی کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے. پھر چائنا نے صلح کروائی اور کولڈ وار کا اختتام ہوا. لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹس مڈل ایسٹ کے اندر ہوئی ہیں، خاص کر جو شام میں پرو سعودی گورنمنٹ آئی ہے، یعنی جولانی نے اناؤنس کیا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اور سارے معاملات اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ، اور سب سے پہلا دورہ سیرین فارن منسٹر نے سعودی عربیہ کا کیا. تو ایران کا انفلوئنس جو ہے وہ شام کے اندر بھی تھا، تو نئی گورنمنٹ پرو سعودی ہو گئی. تو سعودی عربیہ کہیں نہ کہیں اس پرانی پالیسی کو آگے بڑھا رہا ہے، یعنی شام میں ان کی پرو گورنمنٹ آ گئی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لیبنان کے اندر بھی وہ اپنا مکمل انفلوئنس جو ہے اس کو قائم کریں اور جو ریزسٹنس ہے اس کو کہیں نہ کہیں آئسولیٹ جو ہے وہ کیا جائے. یعنی امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ریزسٹنس جو ہے وہ آئسولیٹ ہو، اسرائیل بھی چاہتا ہے. اب سعودی عربیہ اس معاملے کے اوپر اسرائیل سے کوارڈینیشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ تو کہنا مطلب اس کا تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن سعودی عربیہ امریکہ سے ضرور کوارڈینیٹ کر رہا ہے اس معاملے کے اوپر. تو ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو اس بات کو مزید تقویت دے رہی ہیں کہ سعودی عربیہ اس پالیسی کو آگے بڑھا رہا ہے. آپ 3-4 بڑی خبریں دیکھیں. مثال کے طور پہ پہلا تو آپ نے یہ دیکھا کبھی ریسنٹلی جو لیبنیز پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا اس میں سعودی عربیہ مکمل طور پر متحرک تھا اور سعودی عربیہ اور امریکہ فل کوارڈینیشن کے اندر تھے. ٹھیک ہے، لیبنیز پریزیڈنٹ کے الیکشن میں مکمل مداخلت سعودی عربیہ کی جانب سے کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کل کے روز سعودی عربیہ کے جو فارن منسٹر ہیں وہ 15 سال کے بعد لیبنان
کے دورے کے اوپر پہنچے ہیں. کتنی غیر معمولی بات ہے. 15 سال، حالانکہ جو لیبنان ہے وہ عرب لیگ کا حصہ ہے، 15 سال کے بعد سعودی عربیہ کے فارن منسٹر لیبنان کا دورہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ولید بن طلال ہیں، جو 100 دنیا کی امیر ترین شخصیات، اس میں ولید بن طلال بھی شامل ہیں. سعودی عربیہ کے فیمس ایک بلینئر ہیں، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں. انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ لیبنان کے اندر، بیروت کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں. اب یہ اچانک سے دیکھیں نا کیا ہو گیا ہے. یہی لیبنان ہے تو 15 سال تک دورہ نہیں ہوا، آج ہو رہا ہے. اچانک سے انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. ابھی یو اے ای نے بڑے لمبے عرصے کے بعد اپنی فلائٹس دوبارہ سے رینیو کرنے کا اعلان کر دیا. 1 فروری سے یو اے ٹو لیبنان بیروت جو فلائٹس ہیں وہ ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ابھی اس وقت کویت کے فارن منسٹر اور جو گلف کونسل کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ اس وقت بیروت پہنچے ہوئے ہیں. تو عرب سٹیٹس جو ہیں جن کو سعودی عربیہ لیڈ کر رہا ہے، ان کی لیبنان کے اندر ایکٹیویٹیز، ان کی دلچسپی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ماضی کی ان کی پالیسی کیا تھی؟ ریزسٹنس کو آئسولیٹ کرنا. آج وہ یہ کھل کر تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزسٹنس کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا ایک ماضی ہے. تو ایک طرف ریزسٹنس کے سامنے اسرائیل ہے، جس کے ابھی بھی منصوبے ہیں حزب اللہ کو تباہ کرنے کے، ریزسٹنس کو تباہ کرنے کے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل اس وقت تک تو ڈھیر ہوا ہے. دوسری طرف ان کے سامنے یہ والا چیلنج بھی ہے، یعنی عرب سٹیٹس کا چیلنج بھی ہے، کیونکہ جو حماس کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر بھی یہ عرب ریاستیں خوش نہیں ہیں. یہ چاہتے تھے کہ فلسطینی اتھارٹی وہاں پر جائے، اور حماس کی وکٹری ان کو اچھی نہیں لگی ہے. تو یہ بھی مطلب ایک اندرونی چیلنج ہے، یعنی ایک طرف اسرائیل سے لڑا جا رہا ہے، ایک طرف یہ اپنوں کا جو چیلنج ہے یہ بھی ان کے سامنے ہے. اسرائیل کو تو انہوں نے ڈھیر کیا ہے، لیکن موجودہ اب اس منظر نامے میں یہ کتنا انفلوئنس کر سکے گا؟ اس سے پہلے تو عرب سٹیٹس ناکام ہوئی ہیں ریزسٹنس کو آئسولیٹ کرنے میں، اس بار وہ کتنا انفلوئنس حاصل کر سکیں گی یہ بہرحال دیکھنا باقی ہے. دوسری طرف جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کے رابطے شروع ہو گئے ہیں سیرین اتھارٹیز کے ساتھ. پہلا رابطہ ٹرمپ انتظامیہ کا اوتھ لینے کے بعد سیرین اتھارٹیز کے ساتھ ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. اور دیکھیں بہت بڑا واقعہ تو سیریا میں پیش آ چکا ہے کہ رشین جو پورٹ ہے اس کا ایگریمنٹ ایکسٹینڈ کرنے سے دمشق نے انکار کر دیا ہے. تو کہیں نہ کہیں ویسٹرن جو ایک کوارڈینیشن ہے وہ سیریا کے ساتھ جاری ہے، اور ان کے بغیر تو یہ مطلب دمشق اتھارٹیز نے، جولانی نے خود یہ کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ رشیا کی پورٹ جو ہے وہ کسی طور پر ختم ہو. دیکھیں جب ایک طرف امریکہ موجود ہے اور وہ آئل بھی نکال رہا ہے، تو رشیا کو نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو کوئی آکوپائنگ پاور نہیں ہے. تو آج انہوں نے خود اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیا. تو کہیں نہ کہیں ویسٹرن وہ انفلوئنس دمشق کے اوپر ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کو لانے میں بھی ان کا سپورٹ تھا. تو ٹرمپ انتظامیہ، اور ٹرمپ کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ ٹرمپ اس بات کے حمایتی ہیں کہ شام کے اندر فوج رہے، امریکی فوج، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شام کا آئل چاہیے. تو اس بارے میں بھی دیکھنا ہوگا. غزہ سے 2 بڑی خبریں ہیں، اور ذرا دیکھیے جو ہم ایک چیز کو انتظار کر رہے تھے کہ غزہ سے کیا کیا رپورٹ سامنے آئیں گی جب سیز فائر ہوگا، تو بڑی دردناک رپورٹس وہاں سے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. آج ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ اس جارحیت کے درمیان، اس جینوسائیڈ کے درمیان، جو کہ دنیا کی پہلی لائیو سٹریم جینوسائیڈ ہوئی ہے، اس میں 38,000 جو بچے ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں. اسرائیلی جینوسائیڈ ان غزہ لیفٹ 38,000 پیلسٹینین چلڈرن orphaned. 38,000 فلسطینی بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں. اس دکھ اور درد کو کس طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بچے ڈیفینیٹلی پھر حماس ہی میں جائیں گے، یہ ریزسٹنس ہی کا حصہ بنیں گے جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوا ہے. 38,000 کی یہ تعداد ہے. انبلیویبل یہ نمبرز ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس کے اندر یہ شامل تھا کہ ایک امریکی فرم جو ہے وہ نیت زریم کوریڈور کو مانیٹر کرے گی، جو نارتھ سے ساؤتھ یا ساؤتھ سے نارتھ فلسطینیوں کی موومنٹ ہوگی اس میں کوئی اسلحہ کیری کرنے والے نہ شامل ہوں. تو یہ فرم کے جو پرسونل ہیں وہ آ چکے ہیں. نیت زریم کوریڈور کے اوپر یہ ڈپلائی ہوں گے. اسرائیل وڈرا کرے گا. البتہ اس کے اندر ایکس سی آئی اے کے جو ایجنٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں. یو ایس فرم ود ایکس سی آئی اے آفیسرز ٹو بی ڈپلائڈ ان سینٹرل غزہ. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. 100 پرسونل اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. اس حوالے سے حماس نے میکینزم بھی جاری کیا کہ کس طرح سے یہ موومنٹ کرنی ہے.
جب یہ پرسونل وہاں پر کھڑے ہوں گے. اس وقت حماس جو ہے وہ پوری طرح سے غزہ کو کنٹرول کر چکی ہے. پولیسنگ بھی غزہ میں حماس کر رہی ہے. یعنی ایک ریاست ہوتی ہے نا, اس کی ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, پولیسنگ ہوتی ہے, پیٹرولنگ ہوتی ہے, سیکیورٹی ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری اس وقت حماس کر رہی ہے. بہت بڑا دھچکا اسرائیل کو کہ پولیس کی وردی پہنے حماس کے جو پرسونلز ہیں وہ اسی طرح سے پولیس کی ڈیوٹی سر انجام بھی دے رہے ہیں. یعنی پراپر ایک جس طرح ایک سٹیٹ ہوتی ہے, جیسے ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, وہ بحال ہوتی وہاں پر نظر آ رہی ہے. یعنی حماس ان فل کنٹرول جیسے 7 اکتوبر سے پہلے تھی. تو بہت بڑی ڈیفیٹ اور بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے. آگے ناظرین چلے تو ٹرکی کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کو غزہ کا جو سیز فائر ہے اس کے اوپر عمل درآمد فلی کرنا ہوگا. یعنی سب کو یہ خدشات ہیں کہ یہ غزہ کا جو سیز فائر ہے اس پر مکمل عمل درآمد شاید نہ ہو. اسرائیل ایسی کوئی انٹینشنز نہیں رکھتا ہے کہ اس کے اوپر مکمل عمل درآمد کرے. تو سب یہی بات کر رہے ہیں کہ اس پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے. آگے چلیں ناظرین تو ٹرمپ اور اس کے جو اتحادی ہیں, یعنی امریکہ کے جو اتحادی ہیں, ان کے فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خاص کر امریکہ اور یورپ اس وقت آمنے سامنے ہیں اور یہ شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹرمپ نے جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ جاری کی ہے یورپ کے حوالے سے, یورپی یونین ٹریٹس یو ایس ویری بیڈلی. یورپی یونین ٹیرفس میک اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپورٹ پروڈکٹس ٹو یورپ. وہ کہہ رہا ہے کہ یورپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا, یہ ہمارے اوپر بہت ٹیرف لگاتا ہے, تو اب ہم جو ہے وہ یورپ کے اوپر بھی ٹیرف لگائیں گے اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ یورپ کو ایکسپورٹ کریں, اور یورپ ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ رہا ہے. یہ امریکی صدر کہہ رہا ہے. تو یہ الائنس بھی اس وقت ہچکولے کھا رہا ہے اور یورپ بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں. اور آپ دیکھیں کہ یورپ کو ملا کچھ بھی نہیں. یورپ کو امریکہ نے بے وقوف بنایا اور نقصان یورپ ہی کا ہوا. جو ریفیوجیز گئے وہ بھی یورپ کے اندر گئے. انرجی جو سستی ان کو ملنی تھی وہ نہیں ملی, ان کی انڈسٹری تباہ ہوئی. اب آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, آئل بھی ہم سے خریدو, گیس بھی ہم سے خریدو. تو یورپ کو پچھلی جو 20-30 سال کی جو بھی پالیسیز تھیں اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہ مڈل ایسٹ کی جنگوں سے کوئی فائدہ ہوا, نہ یوکرین کی جنگ سے یورپ کو کسی طور پر فائدہ ہوا ہے, بلکہ نقصان ہی ہوا ہے. ان کی انڈسٹری, ان کی پاور, ان کی اکانومی ساری کی ساری جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی. اور سب سے بڑا جو ڈیموگرافک چینج آیا ہے, یعنی جو پاپولیشن کا چینج آیا ہے, جو یہاں سے مائگریشن بہت بڑی تعداد کے اندر جو ریفیوجیز یورپ کے اندر گئے ہیں, اس نے یورپ کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے. اس وقت بہت بڑا کرائسس وہ بن چکا ہے. اچھا, پیوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریڈی ہیں ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے. ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ وہ ریڈی ہیں پیوٹن سے ملنے کے لیے, یوکرین جنگ کو ختم کریں. بہت بڑا یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے, بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہونے جا رہا ہے. یوکرین کی جنگ کا اگر خاتمہ ہوتا ہے تو بہت بڑا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا, اور اس کے بھی ابھی لمبے ریپرکشنز ہوں گے, کیونکہ یہ رشیا کی بہت بڑی جیت ہوگی اور ویسٹ کی نیٹو کی بہت بڑی ہار ہوگی, بہت بڑی ہار ہوگی. تو اگر یہ جنگ رک جاتی ہے تو مطلب اس جنگ نے دنیا کو بدلا. اگر یہ جنگ رکتی ہے تو پھر اس کے بہت بڑے اثرات ہوں گے جن کو اس وقت ہم مطلب مختصراً بیان نہیں کر سکتے. مطلب یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس جنگ کو اب ختم کرنے جا رہے ہیں. پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ملاقات کے لیے ریڈی ہیں. اچھا, ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کم جونگ ان سے جا کر ملیں گے, یعنی نارتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں کم جونگ ان, ان کے ساتھ بھی جا کر جو ہے وہ ملاقات کریں گے. یورپ, کینیڈا, باقی ممالک جن کے خلاف ٹرمپ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ سخت فیصلے کریں گے, یہ کریں گے, ٹیرف لگائیں گے, ان کی بھی جو سخت سٹیٹمنٹس ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف آنا شروع ہو گئی. جیسے جسٹن ٹروڈو کی پہلی سٹیٹمنٹ ٹرمپ کے خلاف آئی ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ پھر ہم بھی بہت ساری چیزیں جو امریکہ کو دیتے ہیں وہ بند کر دیں گے. یہ جسٹن ٹروڈو کی سٹیٹمنٹ ٹرمپ کے خلاف آئی ہے. اور کولمبیا کے پریزیڈنٹ کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. If the Trump administration does not want Colombians or Venezuelans on its soils, it's time to leave the Americans alone. وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کو اب تنہا چھوڑ دیا جائے. اگر یہ ہمارے لوگوں کو اپنی سوائل کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے تو ہم بھی ان کو تنہا چھوڑ دیں گے. یہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں. اور جو لیٹن امریکہ ہے, ساؤتھ امریکہ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے, لیکن امریکہ کی ٹسل کینیڈا سے, میکسیکو سے, ساؤتھ امریکہ سے, یورپ سے, تو یہ پورا اس وقت جو آرڈر ہے وہ اس وقت گرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.